अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गोस्ट हंटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या मोइन ने हमें सेंड किया है। वो बताते हैं कि ये वाक़या उनके साथ कुछ अरसे पहले पेश आया। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने जगह का नाम बताने से मना किया है। वो बताते हैं कि आज के दौर में मुनासिब रेट में घर मिलना बहुत मुश्किल है। कोरोना के बाद मुझे एक घर बहुत मुनासिब रेट में मिल गया था। घर डबल स्टोरी बना हुआ था। वो घर देखते ही मुझे पसंद आ गया तो मैंने वो खरीद लिया। फाइल मिलते ही मैंने वहाँ शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। शिफ्टिंग के एक हफ्ते तक तो वहाँ सब नॉर्मल रहा, मगर एक हफ्ते के बाद मेरे सामान मैं जहाँ रखता वो मुझे कुछ टाइम बाद किसी दूसरी जगह से मिलता। घर में हम कुछ भी बनाते वो जल जाता या फिर रखे ही खत्म हो जाता। घर का राशन भी वक्त से पहले खत्म होने लगा था। रात को बच्चों के खेलने की आवाजें आना और किचन में बर्तन गिरने की आवाजें या किचन में कुछ बनाने की खुशबू आना शुरू हो गई। हमने इतना ध्यान नहीं दिया। इसी तरह करते करते हमें वहाँ एक मंथ हो चुका था कि एक दिन किसी काम से बाहर जा रहा था कि मेरी मुलाकात मेरे पड़ोसी से हो जाती है। सलाम दुआ करने के बाद वो मुझे बताते हैं कि रात को आपकी छत पे दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते वो दीवार पर टांगे लटकाए कर बैठ गए थे, जिस पे मैंने उन्हें डांटा और अंदर जाने को कहा। पहले तो वो मुझे गुस्से से देखते रहे, फिर अंदर चले गए। थोड़ा ध्यान रखा करें बच्चों का। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। खैर उनको नज़रअंदाज करके मैं वहाँ से अपने काम पे चला गया और वहाँ से आके ये बात मैंने अपनी अम्मी को बताई। कुछ टाइम बाद मेरी मुलाकात दूसरे पड़ोसी से होती है तो वो भी मुझसे यही शिकायत करते हैं। मैंने सोचा कि एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो नहीं बोलेंगे, और सोच के मैं अपने काम पे चला गया। काम पे से आते आते मुझे रात हो गई। घर पहुंचने के बाद खाना खाया ही था कि लाइट चली गई। गर्मी की वजह से मैं जैसे ही छत पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ दो बच्चे दीवार पे टांगे लटका के बैठे हुए थे। पहले मैंने उन्हें आवाज लगा के पूछा कौन हो तुम, तो दोनों को मैंने पहले उन्हें आवाज लगा के पूछा कौन हो तुम दोनों, तो उन्होंने कोई जवाब न दिया और ऐसे हो गए जैसे मेरी आवाज उन तक ना पहुंची हो। मैंने जैसे ही उनके पास जाके उनकी शक्ल देखनी चाही तो अचानक वो बच्चे गायब हो गए और ये देख के मेरी हालत खराब हो गई और मैं फौरन नीचे आ गया और सारा वाकया अपनी अम्मी को बताया। अगले दिन जब अपने इलाके के पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर काफी सालों से बंद है और यहाँ पे अक्सर रात को आवाजें आती रहती हैं। आपसे पहले भी ये कुछ बिल्डर्स ने जगह खरीद के आबाद करने की कोशिश की, मगर ये घर आबाद ना हो सका। आप खुशकिस्मत हो कि अभी तक आपको नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले आपको कोई जानी या माली नुकसान हो या ये घर जितनी जल्दी हो सके बेच दो। ये सुन के मैंने वो घर फौरन खाली किया और जिनसे खरीदा था उनको सारी बातें बताकर वापस कर दिया। तो ये था वो वाकया जो मोइन ने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई आपका। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि घर लेने से पहले अच्छी तरह घर के अड़ोस पड़ोस में जांच पड़ताल कर लिया करें ताकि आपकी फैमिली को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वाक़े से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सच्चे वाक़े की तरफ जो कि हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर ने हमसे शेयर किया है। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के दिन थे। ये वाक़या 2022 जनवरी की 5 तारीख का है। मैं, मेरा दोस्त हाशिम, उमर और हमाद, हम 4 दोस्त जो है वो हॉक्स पे गए। तो हमारा जो प्लान था वो था रात के 8 बजे हमने यहाँ से निकलना था और तकरीबन 10 पौने 10 बजे रात के हमने पहुँचना था। और प्रोग्राम ये था कि हम होल नाइट जो है वहाँ स्पेंड करेंगे और नेक्स्ट डे जो है वो इवनिंग में तकरीबन 2 या 3 बजे हम दोपहर का खाना खा के वहाँ से शाम तक वापसी आ जाएंगे। प्लान के मुताबिक हम जो है वो 8:30 बजे निकले घर से। हमने दोस्तों को पिक किया और पिक करने के बाद हम जो है हॉक्स पे पहुँच गए। हॉक्स पे एक बड़ा मशहूर हट है जो कि काफ़ी हॉन्टेड भी है और ज़मीन बोस हुआ है। इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और काफ़ी जो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वहाँ आए। उन्होंने वहाँ पे शूटिंग की, रिकॉर्डिंग की। कुछ को कुछ वहाँ मिला, कुछ को वहाँ कुछ भी ना मिला। बहरहाल हम उससे थोड़ा सा आगे एक बेंच थी, वहाँ पर काफ़ी पुरानी जो है वो फिक्स हुई हुई है ज़मीन पे।
ہم دوست سب سے پہلے جا کر وہاں بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم نے آگے کا فردر پلان ڈیسائیڈ کیا۔ تو اسی دوران ہمارے 2 دوست اور تھے جو کہ اسموکنگ کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی سگریٹ جلائی، اور سگریٹ جلانے کے بعد وہ واک کرنے لگ گئے۔ ہم جو دوسرے 2 دوست تھے یعنی کہ میں اور عمر، ہم دونوں اسموکنگ نہیں کرتے تھے۔ حماد اور عاشر جو تھے یہ دونوں اسموکنگ کرتے تھے، تو یہ واک کرتے ہوئے دوسری سائڈ نکل گئے۔ میں اور عمر اپنی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ابھی پلان ہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے، اور حماد اور عاشر جو ہیں وہ اسموکنگ کرتے ہوئے دوسری طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور ہم اپنی باتوں میں مصروف تھے، اور وہ دونوں جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہوئے کافی آگے نکل چکے تھے۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ایک دم جو ہے ہم نے اپنے سامنے حماد اور عاشر کو دیکھا۔ یہ دونوں جو ہیں وہ ہنس رہے تھے اور مسلسل ہنسی جا رہے تھے۔ ہمیں پہلے سمجھ بھی نہیں آیا کہ ان کو کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات ہو گئی جس پہ ہنس رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھائی آگے پلان کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ ہم بول رہے تو پھر ہنس رہے اور کہہ کے مار کے ہنس رہے، لیکن پتہ نہیں ان کو دیکھ کے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی، جیسا کہ مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ ایک عجیب سی فیلنگ تھی ان کو دیکھ کے نا۔ تو ہم نے اور اچھا وہ فیلنگ میں نے بھی محسوس کی اور عمر نے بھی محسوس کی، لیکن ہم نے اتنا ظاہر نہیں کیا، اور ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنے ٹاپک پہ آئے کہ پلان کیا کرنا ہے آگے کا۔ جب ہم یہ بات بولتے یا کوئی بھی بات کرتے تو وہ دونوں کہہ کے مار کے ہنستے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم نے جو ہے ان کو اگنور کیا، اور ہم اپنا جو ہے وہ آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کرنے لگے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ دونوں جو ہے اسموکنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ دونوں غائب ہو گئے، اور ہم نے جب اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو یہ دونوں نظر ہی نہیں آئے۔ تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاں پہ بھی نظر نہیں آئے۔ ہم نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا، ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد میری دور نظر پڑی تو 2 لوگ آ رہے تھے کافی دور سے اندھیرے میں۔ تو میں نے اپنے عاشر دوست کو کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو عاشر نے کہا ہوں گے کوئی ہماری طرح سیر سپاٹا کرنے آئے ہوں گے۔ تو بہرحال جیسے جیسے وہ قریب آئے تو وہ ہمارے ہی دوست تھے، حماد اور عاشر، اور ان کی سگریٹ تو ختم ہو چکی تھی لیکن وہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور کافی جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ کیا کسی کے پاس پانی کی بوتل ہوگی؟ تو ہمارے پاس تھی، ہم نے پانی کی بوتل ان کو آگے دی، انہوں نے پانی پیا اور کافی ٹھنڈے پسینے ان کو آ رہے تھے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس آئے تھے، تو انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جبکہ عاشر جو تھا اس نے مجھے کہا ہاتھ ہلا کے کہ ابھی رک جاؤ، مطلب اس کے اشارے کا مطلب تھا کہ رک جاؤ، وہ کچھ بات بتانے والا تھا۔ وہ کیا بات تھی یہ تو جب وہ بتاتا تبھی ہمیں پتہ چلتا، کیونکہ میرے ذہن میں بے انتہا سوالات تھے اور وہ بھی کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ عمر نے بہرحال حماد سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو؟ اور پھر اس نے سوال کیا کہ تم لوگ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے۔ بہرحال عاشر جو تھا اور حماد کو بہت تیز بخار ہونے لگ گیا، جبکہ عاشر جو تھا وہ خاموش تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اس نے صرف ہمیں اتنا کہا کہ کسی طرح گھر چلو۔ تو یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوئی کہ ابھی تو ہم آئے ہیں اور ہمارا آگے کا پلان بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ایسے ایک دم سے جو ہے وہ جذبات میں آ کے اس طرح کا فیصلہ نہیں لیتے، پہلے آرام سے بیٹھو، پانی پیو، ریلیکس کرو، بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اور میں نے اپنا سوال نہیں کیا کہ یہ لوگ پہلے آئے تھے وٹ ایور۔ بہرحال جو عاشر تھا اس نے کہا کہ ہم دونوں جو ہے وہ واک کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو جیسی یہاں پہ بینچ رکھی ہوئی ہے سیم ایز اٹ از اس طرف بھی ایک بینچ رکھی ہوئی ہے، اور وہاں تم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں پہلے عجیب سا لگا کہ ہم واک کرتے ہوئے تو مخالف سائڈ گئے تھے، تو ہم نہ تو مڑے، تو ایک دم سے یہ بینچ پہ تم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے، تو تم دونوں ہنس رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نا مجھے بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ہمارے ساتھ تو کچھ اس طرح سے ہوا تھا، تو اس نے ہماری بات کو اگنور کیا اور وہ اپنے ہی پوائنٹ پر بار بار جو ہے ہمیں بتا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی سیم انسیڈنٹ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، ہم نے بھی ایسے ہی تم دونوں کو فیل کیا اور تم دونوں بھی ہنس رہے تھے۔
اس کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کچھ ایسا ہے جو کہ ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو عاشر جو مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے، کہیں کہیں میں وہ سمجھ رہا ہوں کہ ہاں کچھ ان کے ساتھ ضرور ہوا ہے۔ اب حماد جو تھا، کیونکہ وہ بیمار ہو چکا تھا، اس کو بخار تھا، ٹمپریچر تھا، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، تو بہرحال ہم نے کسی طریقے سے اپنا پروگرام کینسل کیا اور تقریباً کوئی رات کے 12 ساڑھے 12 بجے تک ہم نے واپس جانے کا پلان بنایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ بائک سے آئے تھے، ٹوٹل 3 بائکس تھیں جن پر ہم سوار ہو کر آئے تھے۔ ہم بہرحال جس طرح جیسے تیسے گھر پہنچے۔ ہمارا جو دوست حماد تھا وہ کچھ دن تک بیمار رہا، جبکہ عاشر جو تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا، اللہ کا شکر ہے اس کو کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد جب حماد اسٹیبل ہوا تب میں نے اس سے پوچھا، اس کی مطلب اس کے گھر گیا میں ملنے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا اس رات؟ تو اس نے پورا ایکسپلین کیا کہ ہم سگریٹ کرتے ہوئے واک کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو باتیں کرتے کرتے بینچ پہ تم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم بہت شوق ہوئے کہ ہم تو کہیں مڑے بھی نہیں، ہمیں ایسا لگا کہ شاید ہم گھوم کے واپس آ گئے، لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہم بے شک باتوں میں مگن تھے، بے شک ہم اسموکنگ کر رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ سب کچھ تھا۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے جب ہم سے سوالات کیے تو ہم دونوں آگے سے ہنس رہے تھے بقول اس کے۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کا پورا جو واقعہ تھا اس کی زبانی سنتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کچھ یوں کنڈیشن پیش آئی، جس پہ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یہ میری کاپی کر رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس سے سمجھایا کہ نہیں، عاشر کو جب میں نے یہ بات بتائی تھی تو عاشر نے بھی کچھ اسی طرح کا ریاکشن دیا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بات چیز ہو چکی تھی، تو ہم نے تم لوگ کو پریشر نہیں ڈالا کہ ہم نے تم لوگ کو اس وقت بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ تم لوگ پہلے ہی سے ڈرے ہوئے اور سہمے تھے۔ بہرحال یہ بات نہ اس کو سمجھ میں آئی نہ ہی مجھے سمجھ میں آئی کہ اس رات ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ برا تھا جو ہم دونوں نے الگ الگ اسٹیٹ میں محسوس کیا، فیل کیا۔ بہرحال ہاکس وے پہ اس طرح کے واقعات نارمل ہیں، سننے میں بہت سے واقعات آتے ہیں۔ کچھ سال پہلے بھی کافی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے، کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح کی تھیں جو ہاکس وے پر پیش آتی ہیں۔ اب ہاکس وے پہ ایسا کیا ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا واقعہ، مختصر تھا لیکن بہت سٹرینج تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اس سے سن کر شاید کوئی میسیج ضرور ملا ہوگا۔ میرے خیال سے اس میں میسیج یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جس ٹائم پیریڈ شام میں اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر ہم کوئی ایسی سنسان جگہ پر اکیلے جاتے ہیں اور وہ بھی رات کے اس پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکیں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ یہ تھا وہ واقعہ جو معیز بھائی نے ہم سے شیئر کیا۔ بہت بہت شکریہ معیز بھائی آپ کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس واقعے کے ساتھ بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ کے یا آپ کے کسی اپنے یا پھر کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں hauntedattraction91@gmail.com پہ میل بھی کر سکتے ہیں یا اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی خوفناک سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔